रसूलुल्लाह ने एक स्टेटमेंट कही थी उस वक्त, कहते हैं उमर इस शख्स को छोड़ दो, लीव हिम बिकॉज हिज स्पीच विल मेक यू प्राउड वन डे। सहाबा इकराम कितने सालों से जो उनका शहर था, आबाई शहर, उससे दूर थे, और उमर बिन खत्ताब का जो मिजाज है आप जानते हैं। वो कहते थे कि या रसूलुल्लाह अलसना फिल हक, अलसना अलल हक, क्या हम हक पे नहीं है तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं? हम अपनी जान गंवा देंगे, हमें कोई मसला नहीं है। हो सकता है तुम्हें कोई चीज़ बुरी मालूम हो लेकिन उसमें तुम्हारे लिए खैर है। वअसा अन तुहिब्बु शैअन वहुव शर्रुन लकुम, और हो सकता है कोई चीज़ तुम्हें बड़ी महबूब हो, तुम्हें पसंद है, लेकिन उसमें तुम्हारे लिए शर है। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही, रब्बि अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बि अन यहदुरून, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। एज़ यूजुअल इंशाअल्लाह आज भी जिन पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे, मैंने प्लूरल का सीगा इस्तेमाल किया है क्योंकि आज एक फैमिली है, उस पूरी फैमिली के बारे में हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि कुछ लोग पहले ही ईमान लेके आ गए, जो घर वाले थे, और कुछ लोग जो है पीछे रह गए। जैसे हम पढ़ते हैं ना, नरेशंस पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उमर बिन खत्ताब ने भी शुरू में मक्का में कहा कि ये कैसा दीन है कि घर घर में दरार डाल दी गई है, आधे लोग मुसलमान हैं और आधे जो हैं अभी भी अपने वो पुराने चाल चलन में चल रहे हैं, तो ये क्या दीन है। तो इंशाल्लाह उस हवाले से एक स्निपेट, एक ग्लांस इंशाल्लाह हम देखते हैं। इंशाल्लाह टुडे वी विल बी टॉकिंग अबाउट सुहेल बिन अमर रज़ी अल्लाहु अन्हु, और उनकी फैमिली के बारे में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। और स्पेशली जब हमने उनकी फैमिली की बात की है, दो उनके साहबजादे हैं, टू ऑफ हिज सन्स, वन ऑफ देम इज़ अब्दुल्ला बिन सुहेल और दूसरे अबू जंदल रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन। तो अपनी बात शुरू करते हैं। सुहेल बिन अमर, इनका कबीला कुरैश है, कुरैशी हैं ये, और जैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कुरैश एक मेजर कबीला है और इसके सब ट्राइब्स आते हैं, जैसे बनु उमैया, बनु मखजूम, बनु हाशिम, तो ये इसके सब ट्राइब्स हैं। ये भी कुरैशी हैं, कुरैश इनका कबीला है, और इनका जो सब ट्राइब है दैट इज़ बनु आमिर। बनु आमिर इनके ट्राइब का नाम है, और ये अपने ट्राइब के सरदार हैं, लीडर हैं। और ये पूरे कुरैश की जब हम बात कीजिए, जब उनकी आप ये कह लें कि जब भी उनकी मीटिंग्स हुआ करती थी दारुन नदवा, जहाँ पे अबू जहल और उनके बाकी जो चीफ्स हुआ करते थे कुरैश के, वो अटेंड किया करते थे, उनमें ये भी एक सीनियर मेंबर का रोल प्ले कर रहे थे। ही वॉज वेरी रिच, बहुत अमीर हैं, एंड ही वॉज वेरी करेजियस, ही वॉज अब ये कह लें कि मुजाहिद थे इन अ सेंस कि ईमान तो वो बहुत बाद में लेके आए, कि बहुत बहादुर थे ये। और इनकी एक क्वालिटी जो सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री की बुक्स में आई है, कि ये बहुत ज़बरदस्त ओरेटर थे, बहुत ज़बरदस्त ख़तीब थे, और इनको कुरैश का ख़तीब माना जाता था। कि जब भी कोई डेलीगेशन आती या कभी अपनी बात आगे पहुंचानी होती थी, कुरैश वालों उनको पहुंचानी होती थी, तो वो सुहेल बिन अमर को बुलाते थे। बेसिकली ये रिप्रेजेंटेटिव थे कुरैश के। और इनकी उम्र की जब हम बात करें, ही वॉज स्लाइटली ओल्डर देन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे इनकी उम्र थोड़ी सी बड़ी थी। अच्छा, इनके दो भाई हैं, दो भाई इनके शुरू ही में ईमान लेके आ जाते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की दावत देना शुरू की, तो इनके दो भाई ईमान लेके आ जाते हैं। उनमें से एक इनके भाई का नाम है सकरान बिन आमिर, और इसका मैंने जिक्र इसलिए आपके सामने कर रहा हूँ इन सहाबी का, कि ये शुरू में ईमान लेके आ जाते हैं, और जब मुसलमानों का जो है मक्का में रहना मुश्किल कर दिया जाता है, तंग कर दिया जाता है, ही हैड टू माइग्रेट टू एबिसीनिया, हबशा वो माइग्रेट करते हैं। और जो इनकी बीवी हैं, इनकी वाइफ का नाम है सऊदा बिन्त जमा। अब सऊदा बिन जमा कौन है? ऑन अ लेटर स्टेज जब ये हबशा जाते हैं, सकरान उनकी यानी वो फोदगी हो जाती है, ही डाइड। और जो सऊदा हैं, हज़रत सऊदा, शी बिकेम विडो, और फिर उनकी शादी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाती है।
شی از دی ام المؤمنین سودا بنت زمعہ. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا ریلیشن کی اگر بات کی جائے، سہیل بن عمر وہ برادر ان لا ہیں حضرت سودا کے. سہیل بن عمر کے 4 بچے ہیں، 2 sons and 2 daughters. نام آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں for those of you who are making notes. عبداللہ ان کے بیٹے کا نام ہے، ابو جندل، اور ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں سہلہ اور ام کلثوم. اینڈ سرپرائزنگلی جیسے ہم نے دیکھا کہ ان کے جو 2 بھائی تھے وہ بھی شروع میں ایمان لے کے آ جاتے ہیں، اور ان کے 4 بچے بھی پہلے دنوں میں ہی جب نیا اسلام کا جب دعوت دینا شروع کی جاتی ہے اسلام کے بارے میں، تو ان کے 4 بچے بھی ایمان لے کے آ جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ ان کی جو 2 بیٹیاں ہیں اپنے شوہروں کے ساتھ وہ ٹریول کرتی ہیں ابیسینیا، وہ بھی وہاں پہ چلی جاتی ہیں. اور عبداللہ رضی اللہ عنہ جو ان کے بیٹے ہیں، ان کا ہمیں انسیڈنٹ پتہ چلتا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہاؤ ڈیڈ ہی بیکم مسلم ان دی ارلی ڈیز آف مکہ. عبداللہ گھر سے باہر نکلتے ہیں آدھی رات کو، اور عمر بن خطاب بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور عمر بن خطاب پوچھتے ہیں عبداللہ اتنی رات کو تم کیا کر رہے ہو باہر، یہ تو وقت نہیں ہے باہر گھومنے پھرنے کا. تو وہ تھوڑا سا وقت ایسا ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ اپنا دین یا ایمان چھپا رہا ہوتا ہے کہ آیا پتہ نہیں کہ میں اس کو اگر اپنا دین بتا دو کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میرے اوپر ٹارچر کرنا شروع نہ کر دے، مجھے بند نہ کر دے، مجھے جو ہے جیل میں نہ ڈال دے. تو عبداللہ جواب دینے کی بجائے کہتے ہیں عمر بن خطاب آپ کیا کر رہے ہیں باہر، آپ پہلے اپنے بارے میں بتائیں آپ کیا باہر کر رہے ہیں. تو عمر کہتے ہیں کہ میں تو یہاں پہ آیا ہوں تاکہ تازی ہوا لے سکوں، ذرا تھوڑا ٹہل سکوں. تو عبداللہ کہتے ہیں جو چیز آپ کو باہر لے کے آئی ہے مجھے بھی وہی چیز باہر لے کے آئی ہے، میں بھی باہر جو ہے ٹہلنے کے لیے آیا ہوں، دیکھوں جو ہے فریش ایئر میں لوں. اور پھر جب وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، they were friends actually. تو عبداللہ کہتے ہیں عمر بن خطاب کو، اچھا عمر بن خطاب ابھی اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا، تو کہتے ہیں عمر آپ مجھے ایڈوائس ہو دو. تو عمر کہتے ہیں آپ کو کیا ہیلپ چاہیے بتائیں. کہتے ہیں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ انسان کے دل میں ابھی کنفیوژن ہے، ایک حصہ اس کا دل اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، وہ لوگوں کو خوش کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی وہ اپنا ٹائم گزارنا چاہتا ہے، لیکن اس کا ایک دل کا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. ہاؤ کین دس ہارٹ بی ٹرو ٹو اٹ سیلف، کہ وہ دل کیسے جو ہے حقیقت پسند ہو سکتا ہے. تو آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ مجھے اس کے بارے میں آپ مجھے ذرا گائیڈ کرو. تو عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اپنے دل کو فالو کرو گے، اگر تمہارا دل کہتا ہے کہ جو حق ہے وہ حق ہے، اسی کو تم اگر فالو کرتے ہو، اور اگر تمہارا مقصد اسلام ہے، اگر تم بیک آف یور مائنڈ اسلام تمہارے دل میں ہے، تو یاد رکھنا یو ہیو ٹو بی ریڈی، میں تمہیں ٹارچر کروں گا. عمر بن خطاب پہلے سے ان کو جو ہے وارن کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں ٹارچر تو کروں گا لیکن آئی ول ریسپیکٹ یو، کیونکہ تم نے اپنے دل کی بات مانی ہے. اینڈ دا ریئل مین ڈو دیٹ، جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنے دل کی ہی سنتے ہیں، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے. اور پھر دوسری آپشن بتاتے ہیں کہ اگر آپ لوگوں کو فالو کرو گے، جیسے لوگ کرتے ہیں، سوسائٹی جیسے چل رہی ہے ویسے چلتی رہے گی، ہاں ہم دوست تو رہیں گے لیکن میری نظر میں تمہاری کوئی رسپیکٹ نہیں ہوگی. تو یہ عمر بن خطاب نے بڑا بیلنسڈ ایک جو ہے ان کو مشورہ دیا. تو بہرحال عمر بن خطاب پھر کہتے ہیں کہ دیکھو اب تمہارا جو دل چاہتا ہے تم کرو، لیکن میں نے تمہیں وارن کر دیا ہے عبداللہ، اگر تم اسلام قبول کرتے ہو تو پھر تمہاری خیر نہیں ہوگی. عبداللہ کہتے ہیں یا عمر بلا قد نصحتنی، یا ابن خطاب کی اے ابن خطاب آپ نے مجھے ایڈوائس دے دی ہے، میں آپ کی ایڈوائس کو سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کرنا کیا ہے. تو اس کے بعد عبداللہ جاتے ہیں اپنے فادر کے پاس، اور فادر کون ہے ان کے؟ سہیل بن عمر، اور اس وقت ان کی ایج تقریباً 18 سال ہوتی ہے. اور آپ دیکھو سبحان اللہ، جب ہم ان صحابہ اکرام کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، تو آپ کو اکثریت صحابہ اکرام کی جو ایجز پتہ چلتی ہیں، عمر they were in their teen ages یا پھر وہ اپنے 20s میں ہوتے ہیں. and سبحان اللہ this is how they made these choices. اور دیکھیں یہ چوائس کرنا کہ سوسائٹی جہاں پہ جا رہی ہے آپ اس کو سٹاپ کر کے پوز کر کے آپ اس کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اور عموماً مجھے اپنا واقعہ یاد آتا ہے کہ
جب ہم جاتے ہیں ناردرن ایریاز کے ٹرپ میں. سو دس ٹائم واٹ ہیپن کہ ہمیں موقع ملا کہ وہاں پہ جو لوکلس تھے وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ ٹراؤٹ فش بڑی مشہور ہے. تو جب ان سے پوچھا گیا وائی از اٹ سو فیمس اینڈ وائی از اٹ سو فیمس, ٹراؤٹ فش سنا ہے نا آپ نے, وائی از اٹ سو فیمس, اس کا گوشت اتنا لذیذ کیوں ہوتا ہے, واٹ از دا ریزن؟ ایگزیکٹلی, وہ پانی کی اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے. پانی کا بہاؤ جہاں پہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے, اور پھر یعنی ہوتا کہ ڈیفینیٹلی اس میں انرجی زیادہ لگتی ہے. تو آپ جب اس کا کھاتے ہیں اس کو, ایک تو اٹس میٹ از ڈیلیشیس اور اس میں انرجی بھی ہوتی ہے, لیکن اٹس ویری ہارڈ گائز. آپ دیکھیں جو مچھلیاں پانی کے بہاؤ کے ساتھ چلتی جا رہی, ان کی کوئی طاقت نہیں لگ رہی, پانی ان کو جہاں پہ لے کے جانا چاہ رہا ہے وہ جائی جا رہی ہیں. بہادری اس چیز میں ہے کہ بندہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جائے اور وہ حق ہو, بہت بڑی بات ہے. تو آپ دیکھیں یہاں پر بھی عبداللہ, ان کی 18 سال کی عمر ہے, اور اپنے ابو کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں اپنے فادر کو, او مائی فادر ڈو یو پریفر اے ٹو فیسڈ پرسن, کہ جس کے دو چہرے ہوں, باہر تو کچھ اور ہو اندر کچھ اور ہو. اور پھر کہتے ہیں کہ آیا آپ کو بزدل دوست پسند ہے یا بہادر دشمن پسند ہے؟ تو ان کے فادر ایکچولی ہی واز آلسو ویری کریجیس, اور کہتے ہیں کہ عبداللہ تم بہادر دوست بھی تو بن سکتے ہو, تم نے دشمن ضرور بننا ہے. پھر عبداللہ کہتے ہیں کہ ابا جان آئی ہیو ایکسیپٹیڈ اسلام. تو جب سہیل یہ بات سنتے ہیں, اب سہیل آپ کو پتہ ہے ایک تو خطیب بھی ہیں اور چیف بھی ہیں اپنے قبیلے کے, تو ان کو جو ہے یہ بڑا شوق لگتا ہے, ہی واز ویری سرپرائزڈ, اور کہتے ہیں کہ عبداللہ تم سمجھ رہے ہو کہ تم کیا بات کہہ رہے ہو, تم سوچ سمجھ کے بات کرو, کیونکہ اگر تم نے یہ دین اپنا لیا تو میں تمہیں سخت عذاب دوں گا, میں تمہیں ٹارچر کروں گا, تمہیں نظر بند کر دوں گا, تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. عبداللہ کہتے ہیں او مائی فادر آئی ڈونٹ کیئر, آپ نے جو کرنا ہے آپ کر لیں. اور پھر سہیل مزید آگے جا کے بتاتے ہیں, کہتے ہیں کہ تمہیں میں انہیریٹنس میں بھی کوئی تمہیں پیسہ نہیں دوں گا, کوئی مال تمہیں نہیں ملے گا. عبداللہ یہی جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں ابا جان آئی ہیو نو پرابلم, آپ کا جو دل چاہے آپ کر سکتے ہیں. تو ہوا کیا کہ سہیل اپنے بیٹے کو, اپنے گارڈز کو کہتے ہیں کہ اس کو پکڑ لو, اور ان کو پھر بند کر کے ٹارچر کیا جاتا ہے. اور اس وقت کے دوران یعنی اسی ٹائم ہوتا کیا ہے کہ عبداللہ کے جو چھوٹے بھائی ہیں ابو جندل, عبداللہ ان کو بھی دین کی دعوت دیتے ہیں اور ابو جندل بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں. لیکن عبداللہ اپنے بھائی کو بتاتے ہیں کہ دیکھو اپنا اسلام واضح نہ کرنا, اس کو چھپا کے رکھنا, کیونکہ ہو سکتا ہے پھر ابا جان آپ کو بھی جو ہے آپ کے اوپر بھی ٹارچر کریں. تو بہرحال ابو جندل اپنے اسلام کو چھپا کے رکھتے ہیں. کچھ عرصے بعد جب مسلمانوں کے اوپر اذیت کی جاتی ہے, ان کو ٹارچر کیا جاتا ہے, تو رسول اللہ نے اجازت دے دی کہ اب مسلمان مائیگریٹ کر سکتے ہیں, کدھر؟ حبشہ کی طرف. یعنی پہلی جو مائیگریشن ہوئی کہاں ہوئی؟ حبشہ کی طرف ہوئی. تو عبداللہ کو جب پتہ چلتا ہے رضی اللہ عنہ کو, تو وہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے چھڑاتے ہیں اور بھاگ کے وہ حبشہ چلے جاتے ہیں, ابیسینیا چلے جاتے ہیں. لیکن جب ایک رومرز پھیلتی ہیں کہ جی مکہ والے اسلام لے آئے ہیں, ایوری تھنگ از بیک ٹو نارمل, تو جب عبداللہ واپس آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو فیک نیوز تھی. اب سہیل جو ان کے والد ہیں ان کو دوبارہ پکڑ لیتے ہیں اور اتنا سخت ٹارچر کرتے ہیں, یہاں تک کہ عبداللہ نے اپیرنٹلی کفریہ کلمات کہہ دی اور کہتے ہیں کہ میں اسلام چھوڑ رہا ہوں. ہی ریناؤنسز اسلام. اور آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ نے اجازت دے دی تھی, جب حضرت یاسر ان کو بھی جب ٹارچر کیا گیا تو رسول اللہ نے کہا تھا کہ دیکھو گھبراؤ نہیں, اگر تم نے ایسے کلمات کہہ دی ہیں کفریہ کلمات, اگر تمہارے دل میں وہ چیز نہیں ہے تو انشاءاللہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی. تو عبداللہ سے بھی جب وہ سہ نہیں پائے جو ٹارچر ان کے جو ان کے ابا نے کیا, ان کے فادر نے, تو وہ پھر جو ہے کہتے ہیں کہ اوکے فادر میں اسلام ریناؤنس کر رہا ہوں, I'm back to the deen of my forefathers. تو اب سہیل کیا سمجھ رہے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے نان مسلمز ہیں, وہ اسلام سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. فلیش فارورڈ کچھ عرصے بعد جب طائف کا موقع آتا ہے تو رسول اللہ طائف جاتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اب وہاں پہ طائف والے اسلام قبول کر لیں گے اور پھر وہاں سے ہم اسلام کو آگے پھیلائیں گے. لیکن طائف میں کیا ہوا آپ سب کو پتہ ہے, ہی ہیڈ ٹو کم بیک, اور حالات اتنے برے ہو چکے تھے. ابو طالب ہی ہیڈ آلریڈی پاسڈ اوے, وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا
she also passed away. تو اب کوئی ان کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنے ہی شہر میں رسول اللہ جب آتے ہیں ان کو پروٹیکشن لینی پڑتی ہے کوئی ایسے بندے کی، ظاہر بات ہے جو بڑا لیڈر ہوگا قریش میں، جس کا یعنی جانا پہچانا بندہ ہوگا، تو اسی کی پروٹیکشن دی جائے گی. تو رسول اللہ بلال رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اخنس بن شریک ان کے پاس جاؤ آپ، اور وہاں پہ جا کے ان سے ریکویسٹ کرو کہ آپ مجھے پروٹیکشن دیں. تو جب بلال رضی اللہ عنہ اخنس کے پاس جاتے ہیں، ہی کلیئرلی ڈکلائن، کہتے ہیں کہ میں نہیں دے سکتا پروٹیکشن. اور انہوں نے جو بہانہ کیا، کہتے ہیں کہ میں قریشی نہیں ہوں، میں باہر سے حلیف آیا ہوں، میں تو یہاں پہ بس رہنے کے لیے آیا ہوں. اگر میں نے آپ کو کہہ بھی دیا کہ میں آپ کو اگر پروٹیکشن دیتا ہوں تو بہرحال مکہ والے نہیں مانیں گے. اینڈ دا سیکنڈ پرسن وچ رسول اللہ چوز واز ہو؟ سہیل بن عمر. سہیل بن عمر جو بلال رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ سہیل کے پاس جائیں اور ان سے آپ ریکویسٹ کریں کہ مجھے آپ پروٹیکشن دے دیں. تو یہاں سے علماء ایک انڈیکیشن یہ بھی دیتے ہیں کہ سہیل بن عمر اتنے شدید نہیں تھے اسلام کو ٹارچر کرنے کی جب بات آتی. جیسے ابو جہل، وہ تو بڑا آگے رہتا تھا، اور مسلمانوں کو کوئی بھی ایسا موقع اگر وہ پاتا تو وہ اس کو ضائع نہیں جانے دیتا تھا اور مسلمانوں کو ٹارچر کیا کرتا تھا. لیکن سہیل بن عمر، ہی واز اے نوبل پرسن. ان کا کوئی بھی اگر ہمیں معاملہ ملتا بھی ہے تو صرف اپنے بچوں کے ساتھ ملتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر انہوں نے کسی دوسرے مسلمان پر کوئی ایسا جو ہے معاملہ نہیں کیا. تو ہوا کیا کہ سہیل بن عمر نے بجائے اس کے کہ کوئی ایسے غلط الفاظ استعمال کرتے کہ جی اسلام سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، آپ یہاں پہ آئیں گے تو پھر ہم آپ کو جو ہے آپ کو جیل میں ڈال دیں گے وغیرہ وغیرہ، کوئی ایسی بات نہیں کی. سہیل کہتے ہیں کہ دیکھیں، ہمارا جو قبیلہ ہے قریش وہ تو ایک ہے، لیکن ہم بنو عامر میں سے ہیں، آپ بنو ہاشم میں سے ہیں. آپ کا قبیلہ تو بنو ہاشم ہے اور یہ بہت اوپر ہے، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ہم آپ کو پروٹیکشن دیں، اسی لیے آپ مجھے ایکسکیوز کر دیں، میں آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکتا. تو بہرحال انہوں نے یہ ایکسکیوز کیا کہ میں آپ کو پروٹیکشن نہیں دے سکوں گا. اینڈ ناؤ فار دا تھرڈ ٹائم رسول اللہ اب کس کو چوز کرتے ہیں، یہ آپ جو نوٹس بنا رہے ہیں نوٹ کر لیجئے گا. جن صاحب نے پروٹیکشن دی رسول اللہ کو مکہ میں آنے کے لیے، وہ تھے مطعم بن عدی. مطعم بن عدی، اور مطعم بن عدی وہ مسلمان نہیں ہوئے، لیکن ان کی بہت ساری ہمیں جو سخاوت ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے. یہاں تک کہ جب مطعم بن عدی نے پروٹیکشن دی اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہوا کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھی بلا دیا اور کہا کہ اپنے اپنے ہتھیار لے لو اور رسول اللہ کو کور کر لو تاکہ کوئی رسول اللہ پہ اٹیک نہ کر سکے. اور پھر جب ابو جہل نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو ابو جہل نے پوچھ ہی لیا کہ مطعم آر یو اے مسلم ناؤ، کیا آپ مسلمان بن چکے ہو یا پھر آپ ایز اے لیڈر یہ رول پلے کر رہے ہو. اب دیکھیں مطعم نے کیا کہا، اگر وہ کہتے نا کہ میں مسلمان بن چکا ہوں تو ظاہری بات ہے ابو جہل نہ مانتا اور ابو جہل جو ہے پھر اپنا اٹیک کرتا. تو مطعم کہتے ہیں نو، آئی ایم ڈوئنگ دس ایز اے ٹرائبل لیڈر، میں قریش کا سردار ہوں اور میں اس حیثیت سے یہ کر رہا ہوں. تو ابو جہل کہتا ہے کہ اگر یہ معاملہ ہے تو وی ہیو نو پرابلم، جس کو آپ پروٹیکشن دیں گے ہم بھی پروٹیکشن دیں گے. تو یہ ان کے ٹرائبلزم تھا کہ اگر کوئی قبیلے والا قریشی کسی کو پروٹیکشن دے دیتا تو باقی سب بھی جو ہے اس کو آنر کرتے. ناؤ بدر کا موقع آتا ہے اور ابو جہل جو ہے آگ بھڑکاتا ہے کہ سارے مکہ کے لیڈروں کو کہ اپنے اپنے جو ہے بندوں کو تیار کرو اور اب ہم مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور سہیل بن عمر کو بھی بھڑکایا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنی آرمی تیار کریں، اپنے لوگوں کو تیار کریں، بھی ہم جائیں گے لڑنے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ. تو سہیل بن عمر ریڈی ہوتے ہیں، اپنا آرمر پہنتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، اور اپنے ساتھ ان کے بیٹے عبداللہ بھی ہیں، کیونکہ سہیل کیا سمجھ رہے ہیں کہ میرے جو عبداللہ بیٹے ہیں یہ نان مسلم ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں. اس وقت ابو جندل ساتھ نہیں جاتے کیونکہ ابو جندل کی ابھی بھی وقت بڑے ینگ ہیں، وہ اس وقت وہ جنگ پہ نہیں جا سکتے، پرہیپس وہ ٹین ایج میں بھی نہیں پہنچے. تو ہوتا کیا ہے کہ بدر پہنچنے سے پہلے جب مکہ والے اپنا پڑاؤ ڈالتے ہیں، اپنا کیراوین وہاں پہ جو ہے سیٹ کرتے ہیں، تو ایک رات پہلے عبداللہ نے جہاں پہ اپنا کیمپ ڈالا ہوتا ہے، جو ان کے بیٹے ہیں وہ وہاں سے بھاگ کے مسلمانوں کے کیمپ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہی ڈیفیکٹڈ، وہاں سے چلے جاتے ہیں. اور جب سہیل دیکھتے ہیں کہ میرا بیٹا کہاں پہ چلا گیا، وہ پھر بڑے شوق پہ چلے جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ. اینڈ ناؤ بدر کمز، جنگ شروع ہوتی ہے.
مسلمانوں کی سائڈ میں ان کے بیٹے عبداللہ ہیں اور وہاں پہ سہیل بن عمر ہیں. اب سبحان دیکھیں, دس از دا ٹیسٹ گائز. اب ہم بڑی آسانی سے جو ہے ان واقعہ سے گزر جاتے ہیں کہ بہت بڑا امتحان تھا کہ باپ بیٹا ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. تو عبداللہ یہاں سے جو ہے مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہیں, وہاں پہ سہیل جو ہے وہ بھی لڑ رہے ہیں. تو ہوا کیا, اینڈ رزلٹ کیا تھا کہ 70 لوگ مارے جاتے ہیں کفار کے, اور 70 لوگوں کو پرزنرز بنا دیا جاتا ہے, قیدی بن جاتے ہیں, اور قیدیوں میں سہیل بن عمر بھی ہیں. اب یہ اتنے بڑے لیڈر مکہ کے قریش کے, ان کو ہاتھوں سے باندھا ہوتا ہے پیچھے گردن سے. اب سبحان اللہ, دس واز آلسو اے ٹیسٹ فار عبداللہ. جب عبداللہ گزر رہے ہوتے ہیں, قیدیوں کو دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے ابا جان کو بھی ایسے باندھا ہوا ہے, اور ان کے لیے یہ بھی ٹیسٹ ہوتا ہے اپنے فادر کو اس حالت میں دیکھنا. تو بہرحال ہوتا کیا ہے کہ اب رسول اللہ ایک ایک پرزنر کے پاس جا کے ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو رینسم کریں, آپ فدیے میں کیا دے سکتے ہیں تاکہ ہم آپ کو جو ہے یہاں سے آپ پھر جا سکیں گے. جن لوگوں کے پاس مال نہیں ہوتا تو پھر ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس علم ہے, نالج ہے, تو آپ وہ ٹرانسفر کریں. یہ بھی ان کا جو ہے رینسم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے. تو سہیل ہی واز ویری رچ. تو کہتے ہیں کہ محمد, میں آپ کو ایک پرٹیکولر اماؤنٹ ہے یا یہ چیز میں آپ کو مال دے سکتا ہوں, لیکن اس کے لیے مجھے مکہ جانا پڑے گا. آپ مجھے مکہ جانے دیں, میرے بدلے ایک میرا ساتھی ہے, آپ اس کو رکھ لیں, تو وہ جب تک آپ کے پاس رہے گا میں اپنا جو مال ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دوں گا. تو رسول اللہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور یہی ہوتا ہے کہ سہیل جب چلے جاتے ہیں مکہ میں واپس, اور پھر جو مال جو بھی طے ہوا ہوتا ہے وہ واپس بھجواتے ہیں, اور وہ پھر ان کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی واپس مکہ چلے جاتے ہیں. اچھا, I forgot to mention, ہوا کیا کہ جب یہ ایز اے پرزنر وہاں پہ ان کو بٹھایا ہوتا ہے نا, ہوتا کیا ہے کہ عمر بن خطاب, آپ کو پتہ ہے کہ عمر بن خطاب کا یہاں پہ تھوڑا سا ایک یعنی بحث ہوتی ہے ابو بکر کے ساتھ. عمر بن خطاب نے کیا سجیسٹ کیا تھا پرزنرز کے حوالے سے, کہ جتنے بھی پرزنرز ہیں ان کے ساتھ کوئی نیگوسیشن نہیں ہونی چاہیے, سب کو قتل کر دینا چاہیے. رسول اللہ نہیں چاہتے تھے, یہ ان کا اخلاق اجازت نہیں دیتے تھے, کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہیں. تو ابو بکر کہتے تھے, عمر جیسے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ویسا ہی کرو, اسی میں خیر ہے. تو ہوا کیا کہ جب عمر بن خطاب نے سہیل کو دیکھا کہ وہ بھی وہاں پہ بیٹھے ہیں, تو کہتے ہیں یا رسول اللہ, آپ مجھے حکم دیں کہ اس شخص کے میں دانت توڑ دوں. Why did he say that? کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسلام کے اگینسٹ اتنی باتیں کی ہیں, بیکاز ہی واز اے گریٹ اوریٹر, یعنی خطیب بہت اچھے تھے, تاکہ جب اس کے دانت ٹوٹ جائیں گے اس شخص کے, پھر یہ اپنی زبان کا ویسا استعمال نہیں کر سکے گا جیسے ابھی کر رہا ہے. یعنی he will be in an awkward situation, وہ بات صحیح طریقے سے کر نہیں سکے گا. تو رسول اللہ نے ان کو روک دیا, عمر ایسا نہیں کر سکتے, اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم لوگوں کو میوٹیلیٹ کریں, ان کو جو ہے ہم اس قسم کی اذیت دیں. تو رسول اللہ نے منع فرما دیا. تو بہرحال رسول اللہ نے ایک سٹیٹمنٹ کہی تھی اس وقت, کہتے ہیں عمر اس شخص کو چھوڑ دو, leave him because his speech will make you proud one day. آج تم کہہ رہے ہو نا کہ یہ جو ہے غلط باتیں کہتا ہے اسلام کے حوالے سے, لیکن ایک وقت آئے گا جس میں آپ کو خوشی ہوگی کہ سہیل نے یہ بات کی ہے. اچھا, یہ پریڈکشن ہوتی ہے رسول اللہ کی. تو پھر وہی ہوا کہ سہیل نے پھر جب وہ نیگوشیٹ کیا اور پھر اپنے جو ہے مال دے کے وہ اپنے آپ کو چھڑوا کے چلے گئے مکہ کی طرف. صلح حدیبیہ سے کچھ عرصہ پہلے سہیل, ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو میرا چھوٹا بیٹا ہے ابو جندل, ہی ہیز آلسو ایکسیپٹڈ اسلام. اب اس وقت جو عبداللہ ہیں جو ان کے بڑے بیٹے ہیں وہ کہاں پہ ہیں, مدینہ میں ہیں, وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں. تو جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ابو جندل وہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں اور ابھی اس وقت ان کی عمر ٹین ایج میں ہوتی ہے, تو اپنے بیٹے کو پکڑتے ہیں, ان کو بند کر دیتے ہیں اور شدید ٹارچر کرتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں اور بند کر کے رکھتے ہیں, اور گارڈز گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں کہ اس کو یہاں سے ہلنے نہ دینا, اس کا خیال رکھنا. اب صلح حدیبیہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انسیڈنٹ میں کیا ہوتا ہے, رسول اللہ کو خواب آتا ہے, اللہ تعالیٰ خواب میں دکھاتے کیا ہیں کہ رسول اللہ عمرہ کر رہے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء کے جو خواب ہیں وہ سچے ہوتے ہیں.
تو رسول اللہ جب اٹھتے ہیں اور پھر صحابہ کرام کو یہ بشارت دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آئی ہے، تو صحابہ کرام وہ بھی تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں اور رسول اللہ بھی تیاری کرتے ہیں۔ رسول اللہ اور صحابہ احرام باندھتے ہیں اور اپنے جو قربانی کے جانور ہیں اونٹ، وہ ریڈی کر کے ٹریول کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے they did not carry any weapon with them، کوئی ہتھیار ان کے پاس نہیں ہوتا۔ اور مکہ میں بلکہ پورے حجاز میں، عرب میں یہ مشہور ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے کہ 4 ایسے مہینے ہیں اشہر الحرم جس میں قتال کرنا جائز نہیں ہے، یعنی آپ جنگ نہیں کر سکتے، لڑائی نہیں کر سکتے، وہ عمرے کے اور حج کے بیسیکلی مہینے ہوتے ہیں۔ تو جب مکہ والوں کو پتہ چلتا ہے کہ مسلمان بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی ویپن کے عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اب وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ حالانکہ ہمارا کلچر ہی ہمیں بتاتا ہے، یہ تو ہمارا جو دین ہے، جو ان کا سوٹو سے جو دین کو فالو کرتے تھے، کہ ہم تو اب ان کو روک بھی نہیں سکتے، اور کوئی روکتا بھی نہیں تھا، آج تک کسی نے نہیں روکا تھا۔ اگر کوئی حج کے مہینوں میں حج کرنے کے لیے آ رہا ہے یا عمرہ کرنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ تو اہلاً و سہلاً کہتے تھے۔ اب فور دا فرسٹ ٹائم اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار دا مکنز، اب وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کو آنے دیتے ہیں اس میں بھی ہماری ناک کٹ جائے گی، پورا عرب کہے گا کہ یہ مکہ والوں نے کیسے آنے دی ہے۔ تو ہوا کیا کہ جب مکہ کے پہلے حدیبیہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا، اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ جاتے ہیں نیگوشیٹ کرنے کے لیے، آپ ہمیں جو ہے وہاں پہ عمرہ کرنے کی اجازت دیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ تھوڑا سا لیٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ رومر پھیل جاتی ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان کو شہید کر دیا گیا ہے، اب ہوتی ہے بیعت رضوان، جس میں رسول اللہ ایک صحابی 1400 صحابہ ہوتے ہیں، بیعت لیتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے عثمان رضی اللہ عنہ کا جو خون کا بدلہ ہے وہ لیے بغیر واپس جائیں گے۔ یہ بیسیکلی ان کی شہادت کی بیعت ہوتی ہے کہ ہم زندہ واپس نہیں جائیں گے، یا تو ہم سارے یہاں پہ شہید ہو جائیں گے unless and until ہم ان کا جو خون کا بدلہ نہ لے لیں۔ تو اس کو بیعت رضوان سے ہم جانتے ہیں۔ تو جب عثمان رضی اللہ عنہ جب مکہ کے اندر تھے تو ان کو ان کو بڑا یعنی ان کو بڑی عزت ملتی تھی۔ مکہ والوں نے کہا کہ اے عثمان، اگر آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں we have no issue، آپ یہاں پہ عمرہ کر لیں، لیکن ہم ان کو اجازت نہیں دیں گے، محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہرحال عثمان رضی اللہ عنہ واپس آتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ ٹریٹی سائن کی جاتی ہے جسے ہم صلح حدیبیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو اب کنڈیشنز بتائی جا رہی ہیں۔ پہلے مکہ والے ایک نیگوشیٹر کو بھیجتے ہیں کہ آپ جا کے مسلمانوں سے نیگوشیٹ کریں کہ آپ اس بار اسٹرکٹلی نو، آپ کو ہم آنے نہیں دیں گے، آپ کا داخلہ ممنوع ہے۔ جب بات نہیں بن پاتی، عمر بن خطاب اور باقی صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کیسے پیچھے ہٹ جائیں، اور یعنی صحابہ اکرام دیکھیں، when you talk about صحابہ اکرام کتنے سالوں سے جو ان کا شہر تھا، آبائی شہر، اس سے دور تھے، اور عمر بن خطاب کا جو مزاج ہے آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ السنا فی الحق، السنا علی الحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں تو ہم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں، ہم اپنی جان گوا دیں گے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، ایک کے بعد ایک نیگوشیٹر آ رہا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی سے بات نہیں بن پاتی، اب جو مکہ والے ہیں کس کو اسائن کرتے ہیں؟ سہیل بن عمر کو، اپنا جو ان کا جو خطیب ہے ان کو اسائن کرتے ہیں۔ اب سہیل بن عمر آتے ہیں، اب مکہ والے سہیل بن عمر کو کہتے ہیں کہ کم از کم ایک کنڈیشن ہے، آپ نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا، اور وہ کنڈیشن کیا تھی؟ کہتے ہیں کہ اس سال ہم عمرہ نہیں ہونے دیں گے کسی بھی قیمت پہ۔ کیوں؟ اگر ہم نے عمرہ کرنے دیا تو پورے عرب میں ہماری ناک کٹ جائے گی کہ دیکھو یہ تو انہوں نے تو سرنڈر کر دی مسلمانوں کے آگے۔ تو یہ آپ نے ایٹ لیسٹ یہ آپ نے کنڈیشن جو ہے یہ منوانی ہے۔ تو رسول اللہ جب سہیل بن عمر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، ہی اسمائلڈ، ان کی جو ہے ان کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں صحابہ کرام کو سہل علیکم امرکم، کہ اب تمہارے امر میں، تمہارے کام میں آسانی کر دی جائے گی۔ اور یہاں سے بھی ہمیں انڈیکیشن ملتی ہے کہ سہیل بن عمر وہ اتنے شدید نہیں تھے اسلام کی، جب ہم بات کریں ہی ہیڈ دس نوبلٹی، ان کے اندر جو ہے یہ نوبلٹی تھی۔ تو رسول اللہ نے ان کو کہا کہ اب تمہارے معاملے میں انشاءاللہ آسانی پیدا کر دی جائے گی۔ رائٹ، تو ابھی ایگریمنٹ لکھنا شروع کیا جاتا ہے، اور علی رضی اللہ عنہ وہ کاتب ہیں، وہ لکھ رہے ہیں۔
اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علی آپ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مشہور انسیڈنٹ ہے. تو سہیل کہتے ہیں وہاں پر ہی ٹوک دیتے ہیں، کہتے ہیں محمد ہمیں رحمان رحیم کا نہیں پتہ، ہم تو اللہ کے نام کو جانتے ہیں، تو آپ لکھو بسمک اللہم. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ عمر علی آپ بسمک اللہم لکھ لو. اور اس کے بعد آگے جب تحریر لکھی جاتی ہے تو رسول اللہ علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں یہ لکھو فرام محمد رسول اللہ، کہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں. تو سہیل پھر وہاں پہ ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ محمد اگر ہم آپ کو رسول اللہ مانتے ہوتے تو آپ کی ہماری کوئی لڑائی نہ ہوتی، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے. تو علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ لکھ دیا ہوتا ہے، اور سہیل کہتے ہیں انسسٹ کرتے ہیں کہ رسول اللہ کاٹ دیا جائے جو نام لکھا ہوا ہے. تو علی بن ابی طالب ہی ڈکلائن، ہی ریفیوز، بولتے ہیں یا رسول اللہ میں نہیں کاٹ سکتا، میرے اندر جرت نہیں ہے. تو رسول اللہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ لکھا ہے مجھے بتاؤ. تو رسول اللہ نے وہ جو رسول اللہ لکھا تھا وہاں پہ خود جو ہے اس کو مٹا دیتے ہیں. اب کنڈیشنز لکھی جا رہی ہیں. کنڈیشن نمبر 1، 10 سال تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی مکہ والوں کی اور مسلمانوں کی. کنڈیشن نمبر 2، اب کنڈیشنز آپ پڑھیے گا. کنڈیشن نمبر 2 یہ ہے کہ اگر کوئی مکہ سے بندہ بھاگ کے مدینہ آتا ہے تو مکہ والوں کا حق ہے وہ اس بندے کو واپس لے کے جائیں گے. کیا مطلب ہوا کہ اگر کوئی مکہ میں مسلمان بھاگ کے مدینہ آتا ہے تو مکہ والے اگر چاہیں گے کہ ہمیں یہ بندہ لوٹا دو تو آپ روک نہیں سکیں گے. اور اسی کنڈیشن میں یہ بھی کنڈیشن ہوتی ہے کہ اگر مدینہ سے کوئی بندہ مکہ آیا تو پھر آپ کو ہم وہ واپس نہیں لوٹائیں گے. یعنی انڈائریکٹلی اگر کوئی مسلم نان مسلم بن گیا تو آپ واپس نہیں بلا سکتے، وہ پھر ہمارا ہی ساتھی ہوگا. اچھا، یہ جب کنڈیشن لکھی جا رہی ہے نا، صحابہ اکرام سن رہے ہیں. صحابہ اکرام نے آلریڈی ابھی بیعت رضوان کی تھی نا کہ یا تو ہم یہاں پہ اپنی جان گوا دیں گے، ہم ایسے واپس جائیں گے. عمر بن خطاب سن رہے ہیں، علی رضی اللہ عنہ سن رہے ہیں، ابو بکر رضی اللہ عنہ، تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہیں. اور تیسری کنڈیشن وہ یہ انہوں نے رکھی جو مکہ والے کہتے تھے کہ اس سال عمرہ نہیں ہونے دیں گے، ہاں اگلے سال آپ آ جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سال ہم آپ کا عمرہ نہیں ہونے دیں گے. And now here's the scene guys. اور اس پوری سٹوری کا جو سب سے ایموشنل سین ہے نا وہ یہ ہے. اگر نہیں بھی آپ پہلے سن رہے تھے، now you have to be attentive. Now imagine ٹریٹی لکھی جا رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ ہیں ایک سائڈ پہ ہیں، اور عبداللہ بن سہیل، جو سہیل ابھی مسلمان نہیں ہوئے ان کے بیٹے ہیں، وہ مسلمانوں کی سائڈ پہ ہیں. اب سہیل ایز اے اسپوکس پرسن، ایز اے خطیب، وہ مکہ والوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب یہ ابھی یہ ٹریٹی لکھی جا رہی ہے اور لکھی جا چکی ہے، سائن بھی ہو چکا ہے. اب وہ جنرل جن کو سہیل نے اپنے بیٹے کو جو باندھا ہوا تھا، اب وہ جنرل کو پتا نہیں تھا کہ ابھی ٹریٹی سائن ہو رہی ہے. وہ جیسے تیسے کر کے اپنے آپ کو چھڑا کے، جو بھی چینز باندھی ہوتی ہیں، لہو لوہان ہوتے ہیں، ان کو بس یہ پتا ہوتا ہے کہ مسلمان حدیبیہ تک آ گئے، یہ تو بڑا قریب آ گئے مکہ کے، اب میں بھاگ کے اپنے آپ کو چھڑا کے مسلمانوں کے ساتھ مل جاتا ہوں. ان کو نہیں پتا کہ میرے فادر آلریڈی ادھر ہے. اب وہ جنرل اپنے آپ کو چھڑا کے، گارڈ سے بھی بچ کے، ابھی وہ آ رہے ہیں. دور سے جب صحابہ کرام دیکھتے ہیں نا، ان میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی کسی مسلمان کی اتنی بری حالت نہیں دیکھی کہ لہو لوہان ہے، اتنا ٹارچر ان کو کیا جاتا تھا. ابھی بھی ان کی ہاتھوں میں اور ٹانگوں میں چینز بندھی ہوئی ہیں، بڑی مشکل سے چل کے آ رہے ہیں. جب سہیل دیکھتے ہیں نا اپنے بیٹے کو، اب وہ جنرل آ رہا ہے. سبحان اللہ. ناؤ امیجن سہیل اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، زور سے تھپڑ مارتے ہیں وہ جنرل کو اور کہتے ہیں محمد جو ہم نے سائن کیے نا ٹریٹی، پہلا بندہ جو لکھا جائے گا وہ میرا بیٹا ہے، میں اس کو اپنے ساتھ واپس لے کے جا رہا ہوں. اب یہ سین تھا. اور ابن ہشام اپنی ہسٹری کی جو ان کی بک ہے لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جب شروع میں عمرے کی نیت سے آئے تھے نا، they were very confident and they were very happy، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سائن ہے، تو انشاءاللہ الرحمن اب ہم عمرہ کر کے رہیں گے.
Now at this particular moment صحابہ are in shock. اب عمر بن خطاب بھی وہاں پہ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام کتنے سال گزر چکے ہیں اپنے ہوم ٹاؤن سے دور ہیں, اور اب ان کو جب موقع ملا ہے کہ ہم دوبارہ مکہ جا سکیں, اور ان کو یہ بھی خوشی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھیں گے, خانہ کعبہ کا طواف کریں گے, لیکن ان کو پھر شوق کیا ملا کہ ہم مکہ نہیں جا سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے. اور پھر انہوں نے ٹریٹی بھی دیکھ لی تھی کہ ایک کے بعد ایک رسول اللہ کا نام کاٹا جا رہا ہے, اپنے کنڈیشنز منوا رہے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بندہ مدینہ سے مکہ آتا ہے اس کو یہ واپس نہیں کریں گے, اور مکہ سے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو پھر یہ جو ہے واپس مانگنے کے حقدار ہیں. اور اب ابو جندل اپنے زخموں کے ساتھ, ان کی داڑھی پہ خون لگا ہوا ہے, پوری باڈی میں کپڑوں پہ خون ہے. تو سہیل جب تھپڑ مارتے ہیں کہتے ہیں کہ محمد جو ہم نے ابھی ٹریٹی سائن کی ہے, کنسیڈر ابو جندل ایز دا فرسٹ پرسن, اس کو میں اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہوں. اب عمر بن خطاب ہی بیکیم ویری ایموشنل, کہتے ہیں یا رسول اللہ السنا علی الحق. اب عمر بن خطاب کا مزاج دیکھیں, وہ یہ کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ اس ٹریٹی کو پھاڑ کے پھینک دیں, اس کو میں بتاتا ہوں ابھی, کیونکہ عمر بن خطاب بھی تھے کیا کہتے تھے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں ان کے دانتوں کا برا حال کر دوں. اینڈ ناؤ دس از دا سچویشن, ہم کیوں ان کی باتیں سن رہے ہیں, کیوں ان کی کنڈیشن پہ ہم جو ہے عمل کر رہے ہیں. اور رسول اللہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ نے کبھی کسی سے اتنی ریکویسٹ نہیں کی تھی. سہیل کو رسول اللہ یہ کہتے رہے کہ سہیل آپ اس ٹریٹی کو کنسیڈر کریں ابو جندل کے بعد, اس کو آپ ہمارے حوالے کر دیں, اس کے بعد آپ جو کہتے ہیں ہم کر لیں گے, ایٹ لیسٹ گیو اس ابو جندل. سہیل کہتے ہیں نو, ٹریٹی ہیز بین سائنڈ, اب جو لکھا گیا اسی پہ عمل ہوگا. اب امیجن کریں کہ ابو جندل کو سہیل لے کے جا رہے ہیں ان کے ابو, اینڈ ایٹ دس مومنٹ ابو جندل ہی از ان ہز ٹین ایج, جاتے ہوئے روتے ہوئے چیخ مارتے ہوئے کہتے ہیں یا معاشر المسلمین ارد الی المشرکین لقد جئت مسلما, اے مسلمانوں, اے صحابہ, کیا تم مشرکین کے حوالے کر رہے ہو حالانکہ میں مسلمان بن کے تمہارے پاس آیا ہوں ابھی. الا ترون الی ما لقیت, کیا تم دیکھ نہیں رہے انہوں نے میری کیا حال کر دی, مجھے کس حالت میں انہوں نے چھوڑا ہوا ہے. اب یہ کہتے جا رہے ہیں, اور صحابہ اکرام کا آپ ٹیسٹ دیکھیں کتنا بڑا ٹیسٹ تھا. اب رسول اللہ بھی یہ دیکھ رہے ہیں, اور یہاں پہ آپ امیجن کرو کہ صحابہ اکرام کا کیسا ایمان ہوگا, یہ کیسی کنڈیشن ہے کہ صحابہ اکرام نے اس وقت بھی رسول اللہ کی بات کو مانا, سمعنا و اطعنا. یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. اور دیکھیں بینگ اے مسلم, آج ہمارے لیے یہ بہت بڑا لیسن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اتنی کمال کی آیت ہے نا برادرز, یہ اگر آپ حفظ کر لینا, اور آپ کی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتا, آپ اس آیت کو پڑھنا شروع کر دیں, جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز بری معلوم ہو لیکن اس میں تمہارے لیے خیر ہے. وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, اور ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بڑی محبوب ہو, تمہیں پسند ہے, لیکن اس میں تمہارے لیے شر ہے, خیر نہیں ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ تعالیٰ جانتے تم نہیں جانتے. You don't know the unseen, تمہیں نہیں پتا کیا ہوگا کل. عمر بن خطاب جب ابو جندل کو لے کے ابھی جانا شروع ہی کرتے ہیں, عمر بن خطاب ان ہز مومنٹس, اس ایموشنل مومنٹ میں ابو جندل کے پاس جاتے ہیں. ابو جندل کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں ابو جندل, یہ میری تلوار ہے, اور وہ تلوار اینیملز کو سلوٹر کرنے کی تھی, یہ نہیں کہ لڑائی کرنے کے لیے نہیں تھی. دیکھو میں تمہارے لیے جو میکسیمم کر سکتا ہوں نا, وہ یہ کہ میں تمہیں تلوار یہ دیتا ہوں, آگے تم نے جو اور جیسے اس کا استعمال کرنا ہے ابھی تمہارے پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تم نے اپنے آپ کو چھڑانا ہے, تم نے بھاگنا, جو بھی کرنا ہے. تو یہ سین تھا, اور پھر آہستہ آہستہ ابو جندل کی جو آواز ہے وہ دھیمی پڑتی ہے, اینڈ ہی وینشڈ, وہ دوبارہ مکہ میں چلے جاتے ہیں, ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. اور اللہ کے نبی یہی فرماتے رہے کہ ابو جندل ڈو ناٹ وری, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول میک اے وے آؤٹ. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ضرور راستہ نکالیں گے.
اور اب آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں نا، رسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مومنٹس دیکھے ہوں گے. اور دیکھیں، آپ کو مجھے پتا ہونا چاہیے بینگ اے لیڈر از ناٹ ایزی، بہت ٹف ہوتا ہے. ایز اے فالوور ہو سکتا ہے کہ اگر میں فالوور ہوں اپنی ڈیزائر یا اپنے جذبات کا اظہار کر دوں گا، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو ہمیشہ چھپا کے رکھتا ہے، کیونکہ اگر لیڈر ہی ہمت ہار جائے یا کوئی ایسی ویسی بات کر دے تو باقی لوگوں کا مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. اے لوگو دیکھو، میں نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم ہی میں سے ہے، عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری پریشانی ان پہ بہت بھاری پڑتی ہے، وہ تمہیں پریشان نہیں دے سکتے، مصیبت زیادہ نہیں دے سکتے. حریص علیکم، تمہاری خیر کے بڑے حریص ہیں، تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتے ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ بڑے رحم کرنے والے ہیں. تو یہ واقعہ ہوتا ہے، اور یہ رسول اللہ کا بھی. اب دیکھیں یہاں سے آپ کو پیشنس کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے اندر کتنی پیشنس تھی. تو ہوتا کیا ہے کہ ابو جندل کے ایک ساتھی ہیں ابو بصیر، ان کو بھی اس ٹریٹی کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ٹریٹی سائن ہو چکی ہے اور ہم اگر جائیں گے تو ہمیں واپس بلا دیا جائے گا مکہ کی طرف. تو وہ بھی کسی طریقے سے اپنے آپ کو چھڑا کے رسول اللہ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں. اب مکہ والوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ ابو بصیر بھی بھاگ کے چلے گئے ہیں رسول اللہ کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ گیو آور پرسن بیک، ہمیں ہمارا بندہ واپس لوٹا دو. تو ابو بصیر بھی اب سرپرائز ہو جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے کیا واپس بھیج دیں گے؟ تو رسول اللہ نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو سمجھایا کہ ابو بصیر وی ہیو آلریڈی ڈن این ایگریمنٹ، اب ہم اس ایگریمنٹ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. مسلمان جب عہد کرتا ہے تو پیچھے نہیں ہٹتا، یہ بھی ایک لیسن ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اپنے عہد کو پورا کرنے والے بن جاؤ. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو مؤمنین ہیں، مسلمان ہیں، ان کی ایک کریکٹرسٹکس یہ ہیں کہ جب وہ عہد کر لیتے ہیں پیچھے نہیں ہٹتے، اللہ پہ پھر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ توکل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ. تو ابو بصیر کو واپس بھیج دیا جاتا ہے. ابو بصیر کو جب واپس لے کے جایا جاتا ہے، جو دو بندے ہوتے ہیں جو واپس لے کے جا رہے ہوتے ہیں، ابو بصیر ان میں سے ایک شخص کو قتل کر دیتے ہیں اور پھر بھاگ کے واپس آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھیں اس بار میں خود چل کے آیا ہوں، تو آپ پلیز اب تو مجھے آپ اپنے پاس رکھ لیں. تو رسول اللہ ان کو پھر سمجھاتے ہیں کہ ابو بصیر ہم نے کانٹریکٹ کیا ہوا ہے، ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے. تو ابو بصیر سمجھ جاتا ہے کہ اب دیکھو یہاں پہ بات نہیں بن رہی. تو وہ مکہ کے پاس ایک جگہ ہے، ویلی ہے، وہاں پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں. یہ بیسیکلی ایک ٹریڈ راؤٹ ہوتا ہے جو مکہ سے شام کی طرف جاتا ہے. جب ابو بصیر وہاں پہ رہنا شروع کر دیتے ہیں تو آہستہ آہستہ جب ابو جندل کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا دوست وہاں پہ ہے، تو وہ بھی اپنے آپ کو چھڑا کے کن کے ساتھ مل جاتے ہیں؟ اپنے دوست کے ساتھ، ابو بصیر کے ساتھ. آہستہ آہستہ جتنے بھی مستضعفین ہوتے ہیں، جو کمزور مسلمان ہوتے ہیں مکہ میں، ایک ایک کر کے وہ ان کے ساتھ ملنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ 70 صحابہ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں اس ویلی کے اندر، اس وادی کے اندر. اب پلان کیا وہ بناتے ہیں، کوئی بھی جب قافلہ جاتا تھا ان کا مال لے کے، ابو سفیان کا، مکہ والوں کا، مکہ سے شام کی طرف یا شام سے مکہ کی طرف، تو یہ اس پر اٹیک کیا کرتے تھے. اب مکہ والے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو رہا ہے، ہماری ٹریڈ یہاں سے افیکٹ ہو رہی ہے. ایونچولی ابو سفیان ایک لیٹر لکھتے ہیں کہ یا رسول اللہ پلیز فار دا لو آف اللہ ٹیک دم بیک، ان کو آپ لے جائیں، یہاں پہ تو ہمارا بڑا کاروبار یہ خراب کر رہے ہیں. تو بہرحال وہ جو کلوز ہوتی ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے. تو اب مسلمان رسول اللہ کے ساتھ، جو صحابہ مکہ میں ہوتے ہیں وہ مل جاتے ہیں رسول اللہ کے ساتھ. اب آپ دیکھیں دس از دا گرینڈ اسکیم آف پلاننگ. جہاں پہ پہلے ابو جندل یا ابو بصیر کا معاملہ تھا، ابھی جتنے بھی مسلمان مکہ میں پھنسے ہوئے تھے سارے الحمدللہ مدینہ پہنچ جاتے ہیں. تو یہ دیکھیں جب آپ صبر کرتے ہیں نا تو انشاءاللہ الرحمن اس سے ہوگا کیا، دیکھیں مسلمان کے لیے کبھی بھی برا فیصلہ نہیں ہوتا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے لیے خیر ہی خیر ہے، جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پہ صبر کرتا ہے، اس کا بھی اس کو اجر ملتا ہے، اور جب اس کو آسودگی پہنچتی ہے، جب خوشی پہنچتی ہے، اس پہ شکر کرتا ہے تو اس کا بھی اجر اس کو ملتا ہے، اور یہ پریویلیج صرف مومن کے لیے ہے۔ تو آپ کا اور میرا کام کیا بنتا ہے؟ what do we have to do؟ صبر کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزاریں، رائٹ ٹائم پہ وہ کام ہوگا انشاءاللہ، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو سلف صالحین بڑی زبردست بات کہتے تھے، وہ کیا کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ ایک تو میری پلاننگ ہے جو میں کرتا ہوں، اور ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے، اگر وہی ہوا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی پلانر ہے جو اللہ تعالیٰ سے بہتر پلان کر سکے؟ نو وے۔ سو دس یقین، وی شوڈ ہیو دس یقین ان آر ہارٹس، تو یہ یقین مسلمانوں کا ہونا چاہیے۔ تو اب فتح مکہ آ جاتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب مسلمان داخل ہوتے ہیں مکہ کے اندر، تو ابو سفیان اور باقی جو لیڈرز ہوتے ہیں، سہیل ابھی تک ایمان نہیں لے کے آئے، تو وہ جب چھپ جاتے ہیں کہ کہیں ہم پکڑے نہ جائیں، تو سہیل اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں عبداللہ، جو مسلمان کی سائڈ پہ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور کہتے ہیں کہ عبداللہ مجھے آپ پروٹیکشن دے دو۔ تو عبداللہ پروٹیکشن دے دیتے ہیں، تو ناؤ ہی سیوڈ۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب رسول اللہ اپنی آرمی کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہیں، اور آگے سارے لیڈرز ہیں، مکہ والے ہیں، جنہوں نے اتنے سال ٹارچر کیا مسلمانوں کو، اذیت دی، کیا کیا ان کو جو ہے عذاب دیے گئے، رسول اللہ اب کہتے ہیں سب کو مخاطب کر کے، what do you expect from me now for all of the things you have done؟ اتنا کچھ آپ لوگوں نے کیا ہے، اب آپ مجھ سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ and it's dead silence، کوئی بھی نہیں بولتا، کوئی بھی نہیں بول پاتا۔ اب سہیل بن عمر، the great orator، جو خطیب ہیں، وہ بات کرنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں انت اخن کریم وابن اخن کریم، you are generous and you are the son of a generous man، کہ آپ بڑے کریم ہیں اور آپ کے والد بھی بڑے کریم تھے۔ اب دیکھیں کیسے وہ ڈپلومیٹک طریقے سے رسول اللہ کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے جو وہاں پہ اسٹیٹمنٹ کہی، جو آیت فرمائی، سبحان اللہ، فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، آج تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو معاف کرے۔ تو اللہ کے نبی سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ مومنٹ جب ہوتا ہے، اس مومنٹ پہ آ کے سہیل بن عمر لا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیتے ہیں، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ ہفتے ہی گزرے ہوتے ہیں، غزوہ حنین کا وقت آ جاتا ہے۔ اب غزوہ حنین میں مسلمانوں کو اتنا مال غنیمت ملتا ہے کہ اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ملا تھا، اتنے بے شمار اونٹ ہوتے ہیں، ریور، بھیڑ بکریاں وغیرہ، اور رسول اللہ نے اس غزوہ میں جو مکہ کے لیڈرز تھے، جو ریسنٹلی اسلام جنہوں نے قبول کیا تھا، ان کو ایکسٹرا، یعنی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، یعنی مال غنیمت دینے کی جب بات آتی ہے، ابو سفیان، معاویہ رضی اللہ عنہ اور سہیل بن عمر، یہ جو لیڈرز ہیں مکہ کے، ان کو 100 اونٹ غنیمت کے طور پہ دی جاتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں جب اتنا زیادہ مال، جب اب ہم اونٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے جب اونٹ کو ایک بڑا، آپ یہ کہنے کہ بڑی مہنگی کموڈٹی سمجھا جاتا تھا، اور جس شخص کے پاس ایک اونٹ ہوتا تھا وہ آپ سمجھ لیں کہ مڈل کلاس کا بندہ ہے۔ اور یہاں پہ کتنے اونٹوں کی بات ہو رہی ہے؟ 100 اونٹ، اور ابھی کچھ ہی ہفتے گزرے ہیں انہوں نے اسلام ایکسیپٹ کیا ہے۔ تو جب سہیل بن عمر یہ دیکھتے ہیں نا معاملہ، تو بہت خوش ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کریم شخص میں نے نہیں دیکھا۔ تو ان کا ایمان اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پہ ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ جب اپنے بال کٹوا رہے تھے حج کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ سہیل رضی اللہ عنہ انہوں نے رسول اللہ کے بال پکڑے اور ان کو ہولڈ کیا، ہاتھوں میں پکڑ لیا اور رونے لگ گئے۔ اور ابو بکر کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا سبحان اللہ، یہ وہی شخص ہے کہ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے، جب حدیبیہ کی ٹریٹی جب لکھی جا رہی تھی،
تو انہوں نے رسول اللہ لکھنے سے بھی انکار کر دیا تھا، اور اب دیکھیں ان کی محبت کتنی زیادہ ہوگی رسول اللہ کے ساتھ. اور حجۃ الوداع کے بعد کچھ عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی پاسڈ ہوئے. جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، مدینہ واز ان شاک. صحابہ اکرام بہت پریشان تھے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہی واز ویری ایموشنل، اور انہوں نے اپنی تلوار بھی باہر نکال دی تھی، اور کہتے تھے کہ جس شخص نے کہا کہ رسول اللہ فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا. تو اس کرٹیکل مومنٹ پہ حضرت ابو بکر وہ سٹانس لیتے ہیں اور پھر ممبر پہ چڑھتے ہیں اور پھر خطبہ دیتے ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، کہ تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لو محمد قد مات، he has passed away، وہ فوت ہو چکے ہیں. ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لے اللہ تعالیٰ الحی ہیں، ان کو موت نہیں آئے گی. اب دیکھیں مدینہ میں تو صحابہ اکرام ہیں، صحابیات ہیں، امہات المؤمنین ہیں چیزوں کو نارملائز کرنے کے لیے، اور مکہ کے حالات تھوڑے سے ولنریبل اس لیے تھے کیونکہ وہاں پہ ابھی ایس سچ کوئی صحابہ صحابیاں نہیں ہیں جو سابقون الاولون میں سے تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے مکہ میں جو ابھی ریسنٹلی فتح مکہ کے موقع پہ ایمان لے کے آئے تھے، تو ان کا ایمان کچا پکا تھا ابھی. تو اب ہوا کیا کہ رسول اللہ نے جن صحابی کو، جن کا نام ہے عتاب، ان کو گورنر بنایا تھا مکہ کا، اب ان کو اتنا خدشہ لگ گیا کہ ان کو ایسا لگا کہ ہو سکتا ہے کہ لوگ رسول اللہ کے جانے کے بعد کہیں مجھے شہید نہ کر دیں، تو ہی ڈسپیئرڈ، وہ چلے گئے، مکہ کو چھوڑ کے چلے گئے. تو ہوا کیا کہ ابھی مکہ میں کوئی شخص ہی نہیں ہے سٹانس لینے کے لیے کہ اب کیسے چیزوں کو نارملائز کیا جائے. اب وہ وقت ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے جب پریڈکشن کی تھی، عمر بن خطاب کو غزوہ بدر کے موقع پہ بتایا تھا کہ اے عمر یاد رکھنا، ہو سکتا ہے کہ یہ شخص، اس کی سپیچ تمہیں ایک دن خوش کرے گی. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ سہیل بن عمر خطبہ دیتے ہیں، وہ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور سب کو آواز دیتے ہیں، کہتے ہیں یا اہل مکہ، اے مکہ والو، لا تکونوا آخر من اسلم و اول من یرتد، کہ دیکھو تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جو سب سے آخر میں مسلمان ہوئے اور سب سے پہلے اسلام سے باہر نکل گئے. اور پھر انہوں نے سیم وہی الفاظ کہے جو ابو بکر نے مدینہ میں کہے تھے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اب جب وہ یہ الفاظ کہتے ہیں تو ان مکہ things settle down، اور سب چیزیں جو ہیں واپس جو ہے اپنی پوزیشن پہ آ جاتی ہیں، اور عتاب رضی اللہ عنہ واپس آ جاتے ہیں، اور جو لوگ ڈگمگا بھی رہتے ہیں ان کا ایمان آگے پیچھے ہو رہا تھا تو وہ بھی جو ہے ان کا ایمان سیٹل ہو جاتا ہے. اور اس واقعے کے بعد سہیل بن عمر اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو مال، جو طاقت، جو قوت میں اسلام کے اگینسٹ لگایا کرتا تھا، آج میں اپنی ساری انرجی، سارا مال میں اسلام کے اوپر لگا دوں گا، اسلام کے لیے قربان کر دوں گا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس امید پہ مجھے معاف کر دیں گے میری جو پرانی پچھلی خطائیں ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ سہیل بن عمر اپنے بیٹوں کے ساتھ مدینہ میں ری یونائٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. اب جب جنگوں کا سلسلہ چلتا ہے، جنگ یمامہ ہوتی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، جو کہ مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، اس میں اب حضرت سہیل اور ان کے دو بیٹے وہ بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اور جنگ یمامہ میں ان کے بیٹے عبداللہ شہید ہو جاتے ہیں. اب جب ختم ہوتی ہے تو جب حضرت سہیل ابو جندل کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ان کو اپنے بیٹے کی باڈی نظر آتی ہے، تو وہ آپس میں جو ہے گلے ملتے ہیں، اور ان کو جو ہے ان کو صدمہ بھی ہوتا ہے. اب ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ جب عمر بن خطاب کا دور خلافت آتا ہے تو عمر بن خطاب جو ان کے آفس آورز ہوتے تھے، اب لوگ لائن بنا کے کھڑے ہوتے تھے اپنے سوال پوچھنے کے لیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو اور ضرورت ہے. there was huge line، بڑی لمبی لمبی لائنز ہوتی تھی. تو ایک دفعہ ایک ڈیلیگیشن آتی ہے مکہ سے جس میں ابو سفیان ہیں اور سہیل بن عمر بھی ہیں. تو عمر بن خطاب کا بڑا زبردست طریقہ تھا لائن بنانے کا. آپ کو پتا ہے ہمارے ہاں بھی لائن ہوتی ہے کہ جی دس لائن از فار دا وومین، دس لائن از فار دا ایلڈرلی پیپل، یہاں پہ مرد آ جائیں وغیرہ وغیرہ. عمر بن خطاب کا طریقہ یہ تھا
کہ جو شخص سب سے پہلے ایمان لے کے آیا تھا، اسلام لے کے آیا تھا، وہ سب سے آگے ہوگا. لائن کی ترتیب اس حوالے سے بنتی تھی. اب ابو سفیان اور سہیل رضی اللہ عنہ یہ تو بڑی دیر بعد ایمان لے کے آتے ہیں، فتح مکہ کے بعد لے کے آتے ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت بلال، حضرت سہیب اور باقی صحابہ، حضرت خباب، یہ سب سے آگے ہیں. اب لائن ختم ہوتی جا رہی ہے. جو بھی بندہ آ رہا ہے، ظاہر بات ہے وہ پہلے ایمان لے کے آئے تھے، اسلام لے کے آئے تھے، وہ آگے آگے آتے جا رہے ہیں. لائن جب ختم ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، تو ابو سفیان کو تھوڑا سا ان کو ذرا آکورڈنس فیل ہوتی ہے، فرسٹریٹڈ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ، ہم قریش کے لیڈرز ہیں، یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ معاملہ. تو اس مومنٹ پہ بھی حضرت سہیل ان کو ٹوکتے ہیں، کہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ لوگوں پہ تمہیں غصہ آئے، اپنے آپ پہ غصہ ہو. کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو ان لوگوں نے بھی دعوت سنی تھی اور تم نے بھی دعوت سنی تھی. تم نے تاخیر کی اور ان لوگوں نے پہل کی، یہ سب سے آگے ہوئے. تمہیں اس بات پہ غصہ نہیں آنا چاہیے. تمہارا اس دن کیا حال ہوگا، فَكَيْفَ بِنَا إِذَا دُعُوا بِأَبْوَابِ الْجَنَّةِ وَتُرِكْنَا، کہ اس دن کو یاد کرو ابو سفیان، کہ وہ دن کیسا ہوگا کہ جب لوگوں کو جنت کے دروازوں کی طرف بلایا جائے گا اور تمہیں کہا جائے گا ٹھہرو تمہارا ابھی نمبر نہیں آیا. اس دن کے بارے میں سوچو اور اس کے بارے میں تیاری کرو. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سہیل بن عمر جب وہ ایمان لے کے آئے تھے تو پورے ایمان کے ساتھ، پورے دل کے ساتھ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اور پھر انہوں نے یہ ایڈوائس بھی دی ابو سفیان کو کہ دیکھو جو ہو چکا، اب تمہارے لیے ریڈیمشن یہی ہے کہ تم اپنی انرجیز کھپا دو اسلام کے لیے اور تم شہید ہو کے اس دنیا سے جاؤ. شاید کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، تمہیں معاف کر دیں. اور پھر یہی ہوا. کچھ عرصے بعد مسلمانوں نے جب رومنز کے ساتھ جنگی لڑنا شروع کی تو اس میں ابو جندل جو ان کے بیٹے ہیں، چھوٹے بیٹے، وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں. اب سہیل بن عمر اپنے دونوں بیٹوں کو جو ہے وہ تو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ جو ہے پھر بھی جو ہے جہاد کرتے ہیں. اور پھر کچھ عرصے بعد اپروکسیمیٹلی 18th آفٹر ہجرہ ایک پلیگ آتا ہے جس کو امواس کے نام سے جانتے ہیں، اور بڑا میسو پلیگ تھا. یہ شام میں آیا تھا جس میں کبار صحابہ وہ بھی فوت ہو گئے تھے. اور ہمیں نریشن ملتی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جب وبا پھیلتی ہے، طاعون کی وبا پھیلتی، کوئی بھی ایسی ایپیڈیمک کوئی بھی وبا ہے، جیسے ابھی کووڈ آیا تھا، تو کوئی بھی مسلمان اس وبا میں، اس پلیگ میں اگر فوت ہو جائے، ہی ول بی کنسیڈرڈ ایز اے مارٹر، وہ شہید کہلایا جائے گا. تو اس پلیگ میں سہیل بن عمر فوت ہو جاتے ہیں. سو ہی ڈائڈ ایز اے مارٹر. اینڈ فار یور انفارمیشن، آپ نوٹس میں لکھ سکتے ہیں کہ اسی پلیگ میں حضرت بلال بھی شہید ہوئے تھے. عبد الرحمن بن عوف ہی آلسو پاسڈ اوے. اس کے ساتھ ساتھ معاذ بن جبل اور ابو عبیدہ بن الجراح، یعنی یہ صحابہ، کبار صحابہ among other صحابہ، they also passed away in this plague. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت سہیل، حضرت عبداللہ جو ان کے بیٹے ہیں، ابو جندل، they all died as martyrs. وہ شہداء کی لسٹ میں ان کا نام آتا ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ اسٹیٹمنٹ کہتے ہیں کہ حضرت سہیل نے جب سے اسلام قبول کیا تھا ان کا اسلام قابل تعریف تھا. his Islam was praiseworthy. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہم اجعلنا من الصالحین، اللہ تعالیٰ ہمیں صالحین میں سے شامل فرمائے. اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. We at Youth Club strive to convey true message of Islam. آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے. ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے. سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، وجزاکم اللہ خیرا.